हज़रत राबिया बसरी कौन थी? हज़रत राबिया बसरी ने शादी क्यों ना की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर जिन मोहतरम लोगों ने एहसन तरीके से अमल किया और जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ सुन्नत नबवी में गुजार दी, उन्हें औलिया कराम कहा जाता है। उन्हीं मुक़द्दस व मोहतरम और बरगज़ीदा हस्तियों में निहायत ही मोतबर नाम हज़रत सैयदा राबिया बसरी का है। हज़रत राबिया बसरी क़यामत तक ख़वातीन के लिए मशअल राह हैं। नाज़रीन, यहाँ सबसे पहले जान लीजिए कि हज़रत राबिया बसरी बड़े ऊंचे दर्जे की ताबियाँ हैं। ताबी वो शख्स कहलाता है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी को ईमान की हालत में देखा हो और उसी हालत पर उसका इंतकाल हुआ हो, चाहे ये मुलाकात कसीर मुद्दत के लिए हो या कलील। सहाबी और ताबी दोनों तबकात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि उसके लिए खुशखबरी है जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया, और उसके लिए भी खुशखबरी है जिसने उसे देखा, जिसने मुझे देखा। नाज़रीन, हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह एक पर्दा नशीन मखदूमा और खलूस का पेकर थीं। इश्क इलाही की आग में जलने वाली ये खातून मरियम सानी थीं। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह के मकाम था कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस वास में अगर आप ना होती तो हज़रत ख्वाजा साहब वाज नहीं फरमाया करते थे। ख़वातीन में जो औलिया अल्लाह गुजरी हैं, इनमें उनका बड़ा ऊंचा मकाम है। उनके बारे में लिखा है कि एक मर्तबा ख्वाब में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो इस मौका पर अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, मुझे माफ़ फरमाइएगा। अल्लाह ताला की मोहब्बत मेरे दिल में इतनी ज़्यादा पैवस्त है और मैं अल्लाह ताला की मोहब्बत में इतनी ज़्यादा मुस्तग़रिक़ रहती हूँ कि इसकी वजह से अक्सर व बेशतर औक़ात में मेरा आपकी तरफ ध्यान नहीं जाता और आपकी मोहब्बत मुझे अपने दिल में ज़्यादा महसूस नहीं होती जितनी मोहब्बत अल्लाह ताला की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में मुस्तग़रिक़ रहती हो वो भी मेरी ही मोहब्बत है, लिहाजा इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। हज़रत राबिया बसरिया का मकाम तसव्वुफ़ में जिस कदर बुलंद है, उसी कदर उनकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात पर्दा अख़फ़ा में है। यह हैरत अंगेज़ इत्तफ़ाक़ है कि कदीम तज़किरा निगारों ने आपका सने पैदाइश का जिक्र नहीं किया। अलबत्ता दौर जदीद के तज़किरा निगारों ने तहकीक के बाद आपकी विलादत 97 हिजरी लिखी है। आपके वालिद का नाम शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह था, जो अगरचे दुनियावी मालो दौलत से महरूम थे लेकिन कनात की दौलत से मालामाल थे। आप चूँकि खुद मुत्तकी और परहेजगार थे, लिहाजा आपको दौलत दुनियावी से महरूमी पर ना कोई शिकवा था न शिकायत। आप पैकर तस्लीम और रज़ा थे, हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार और तवक्कुल व कनात की दौलत पर खुश। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से पहले शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ 3 बेटियाँ थीं। चूँकि आप उनकी बाद पैदा हुई इसलिए आपका नाम राबिया रख दिया गया। अरबी ज़ुबान में राबिया चौथी को कहते हैं। कहा जाता है कि हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा आधी कलंदर थीं और बसरा शहर में मुतवल्लिद हुईं, इसलिए बसरी कहलाईं। आप बहुत ज़्यादा आबिदा, जाहिदा, साबिरा, शाकरा और कशफ व करामात वाली थीं। बड़े बड़े औलिया अल्लाह आपकी मजलिस में इक्तिसाब फैज़ के लिए हाजिर होते थे। हज़रत राबिया रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी ख़वातीन के लिए मशअल राह है, जिस पर चलकर वो न सिर्फ दुनिया बल्कि अपनी आक़िबत भी संवार सकती हैं। आप एक मुत्तकी और मुतवक्किल बुजुर्ग हज़रत शेख इस्माइल रज़ियल्लाहु अन्हा के हज़रत शेख इस्माइल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ पैदा हुई। आपकी विलादत के वक्त घर में फाकों की नौबत थी, लिहाजा आपकी वालिदा ने शेख इस्माइल से कहा कि कुछ पड़ोस से कर्ज ले लें ताकि ये मुश्किल वक्त गुजर जाए। आपके वालिद मोहतरम ने मजबूरी के आलम में आधी रात को पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी, क्योंकि गैर अल्लाह से सवाल करना उनकी गैरत ईमानी को गवारा न था। पड़ोसी नींद में था, उसने दरवाज़ा खटकने की न आवाज़ सुनी न दरवाज़ा खोला। बस आप खाली हाथ वापस लौटे तो आपकी वालिदा बहुत परेशान हुई। शेख साहब परेशानी के आलम में सो गए। ख्वाब में सरकार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, बेटी की वलादत पर मुबारकबाद दी और फरमाया, इस्माइल परेशान न हो, तेरी ये बच्ची आरिफा कामिल होगी। अगर माली परेशानी है तो सुबह हाकिम बसरा ईसा जरदान के पास जाना, मेरी तरफ से एक ख़त लिख लेना कि तुम मुझ पर हर रोज़ 100 मरतबा और हर जुमेरात को 400 मरतबा दुरूद भेजते हो। इस जुमेरात को तोहफ़ा देना भूल गए।
اس لیے 400 دینار بطور کفارہ خط دینے والے کو دے دو۔ صبح جب شیخ صاحب خط لے کر حاکم بصرہ عیسیٰ کے پاس گئے تو اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں شیخ صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا۔ اسی خوشی میں 1000 دینار غربا میں تقسیم کیے اور 400 دینار شیخ صاحب کو دیے۔ جب حضرت رابعہ بصری 5 سال کی ہوئیں تو والدین کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ 8 برس کی عمر میں بصرہ سخت قحط کا شکار ہو گیا اور کسی شکی القلب نے پکڑ کر آپ کو بصرہ کے متمول شخص عتیق کے ہاتھوں بیچ دیا۔ آپ کا حاکم بہت ظالم تھا، جس کی وجہ سے حضرت رابعہ بصری کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہر دکھ کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ ایک رات چھوٹے سے کمرے میں مٹی کے دیے کی روشنی میں ایک خوبصورت بالغ لڑکی بارگاہ عزتی میں نہایت خشوع و خضوع سے محو ذکر و فکر تھی کہ اس کے آقا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کمرے میں روشنی دیکھی تو اٹھ کر ایک چھوٹے سے سوراخ سے اندر جھانکنے لگا۔ اس وقت وہ لڑکی، جس کا نام رابعہ تھا، نہایت عجز و انکساری سے کہہ رہی تھی، اے احکم الحاکمین، میں یتیم و مبتلا و مصیبت ہوں، غلامی کی زنجیروں نے مجھے جکڑ رکھا ہے، دکھ درد اور جور و ستم برداشت کر رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود صبر میرا منشا و مقصود تیری رضا جوئی ہے۔ اے رب العزت، میں قلب و روح سے تیری اطاعت کی تمنائی ہوں، مجھے رات کو سکون تیری عبادت سے میسر آتا ہے، مگر بے بس و لاچار ہوں، میں ایک لمحہ بھی تیرے ذکر سے نہ ہٹتی، مگر تم نے مجھے ایک پتھر دل انسان کے ہاتھوں میں سونپ رکھا ہے۔ اس کے آقا نے جب یہ الفاظ سنے تو لرزہ براندام ہو کر تڑپ اٹھا۔ اس نے دوبارہ روزن سے اندر کی جانب جھانکا تو یوں محسوس ہوا جیسے رابعہ کے سر پر کوئی نورانی چراغ روشن ہو، جسے سارا کمرہ بقعہ نور بنا ہو۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو رابعہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آقا نے دلگیر آواز میں کہا، رابعہ، میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں، اب سے تو آزاد ہے، دل چاہے تو میرے پاس رہ سکتی ہو، اور اگر کہیں جانا چاہتی ہو تو مالک و مختار ہو۔ حضرت رابعہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی۔ تاجر عتیق کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد سیدہ رابعہ بصرہ سے ایک بڑے علمی مرکز کوفہ چلی گئیں، جہاں اس وقت کے بڑے بڑے علماء موجود رہتے تھے۔ وہاں آپ نے قرآن حفظ کیا، اسرار فقہ و حدیث و تفسیر کو خوب سمجھا، بہت سی احادیث مبارکہ ازبر کیں، کیونکہ ان دنوں حفظ و حدیث کی بنیاد تعلیم و تعلم تھی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد وہ دل و جان سے عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئیں۔ جب وہ سوتیں تو تھوڑی ہی دیر بعد بڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی تھیں، آنسو آنکھوں سے بہنے لگتے، نفس کو ملامت کرنے لگتی کہ وہ اتنی دیر اپنے رب ودود سے کیوں غافل رہیں۔ بعد از نماز عشاء چھت پر جا کر ہاتھ پھیلا کر کہتیں، اے پروردگار، ماہ و نجوم روشن ہو گئے، تیری مخلوق بستروں پر دراز ہے، عمراء اور بادشاہوں نے اپنے دروازے قفل کر لیے ہیں، ہر دوست اپنے دوست سے محو خلوت ہے، اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ تمام رات عبادت میں مصروف رہتی، بوقت فجر قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور دن چڑھنے تک مناجات کرتی رہتی، پھر کہتی، میرے اللہ، رات بیت گئی، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تو نے میری صلات قبول فرما لی، تیری عزت کی قسم میرا یہی طریقہ رہے گا جب تک کہ تو مجھے جواب نہ دے گا، اگر تو مجھے اپنے در سے دھتکار بھی دے گا تو میں نہ ہٹوں گی، کیونکہ میرا دل تیری محبت میں گر گیا ہے۔ اللہ کے عشق و محبت نے اسے دنیا کی ہر چیز سے بے رغبت کر دیا تھا۔ وہ تھوڑی سی غذا اور تن ڈھانپنے کے کپڑوں پر قناعت کرتی تھیں، اپنی جوانی رضا الہی کے لیے وقف کر دی۔ حضرت رابعہ دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتی تھیں۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، میرا منشا ثواب حاصل کرنا نہیں، میں ہادی برحق محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتی ہوں، تاکہ وہ دوسرے انبیاء سے فرما سکیں کہ میری امت کی اس عورت کی طرف دیکھو، اس کا عمل کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رضائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رابعہ بصری کا مقصود تھا، اور روز جزا ملاقات کی متمنی تھیں۔ اکثر کہا کرتی تھیں کہ میں جنت کے لیے عبادت نہیں کرتی، بلکہ محبت کی وجہ سے عبادت کرتی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا نے جب زاہدانہ زندگی کی ابتدا کی تھی تو اس وقت اور بعد میں بھی شادی کے پیغامات آتے رہے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الواحد بن زید نے، جو علم تصوف میں حضرت رابعہ کا ہم پلہ تھے، شادی کا پیغام دیا تو آپ نے اسے عرصے تک اپنے گھر نہیں آنے دیا۔ کسی نے شادی نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو جواب دیا کہ جو مجھے 3 باتوں سے چھڑا دے تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ استفسار پر فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا میں اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی، دوسری بات کہ قیامت کے دن مجھے میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور تیسری بات یہ کہ جب روز حشر داہنے ہاتھ والے بطرف جنت اور بائیں ہاتھ والے بجانب جہنم جائیں گے
تو میں کن لوگوں میں شامل ہوں گی؟ پوچھنے والے نے کہا کہ اس کا علم تو صرف باری تعالیٰ کو ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا نے فرمایا بس یہی بات ہے اور مجھے ان باتوں کی فکر ہے، لہٰذا میں اپنے شوہر کے لیے کیوں کر وقت نکال سکتی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا کے ایمان و استقلال کی جو کیفیت تھی اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہا دوران نماز سو گئیں، اتنے میں ایک چور آ گیا اور چادر اٹھا کر چل دیا، مگر اسے دروازہ نظر نہ آیا۔ اس نے گھبرا کر چادر رکھ دی تو دروازہ نظر آ گیا۔ 3 دفعہ ایسا ہی ہوا، چور کو آواز آئی اب بھی تو باز نہ آیا تو دائمی اندھے ہو جاؤ گے۔ اس گھر کی مالکہ ہماری دوست ہے، اس نے اپنے آپ کو ہماری حفاظت میں دے رکھا ہے۔ ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا جاگ رہا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں عملاً نافذ کیا۔ ایک بار آپ کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے، اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا مہمانوں کی تواضع کے لیے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ خادمہ نے بتایا کہ صرف 1 روٹی موجود ہے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا کہ 1 روٹی سے کیا ہوگا، مہمانوں کے حصے میں ایک ٹکڑا ہی آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ مہمان درویش کے پاس تشریف لے آئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدا دی۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابعہ بصری مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئی۔ کچھ دیر بعد خادمہ حاضر ہوئیں اور اس نے عرض کیا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے، کتنی روٹیاں؟ حضرت رابعہ بصری نے خادمہ سے پوچھا۔ جب خادمہ نے بتایا کہ 2 روٹیاں تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا اور وہ کھانا ہمارا نہیں۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو آپ کو بتایا گیا کہ 5 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے جواباً فرمایا اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی، اس سے کہہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ پھر تیسری بار ایک شخص اور کھانا لے کر آیا۔ پھر جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ نے مسرت کے لہجے میں فرمایا ہاں یہ کھانا ہمارا ہی ہے، اسے قبول کر لو۔ خادمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے عرض کیا کہ 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول فرمایا، آخر یہ کیا راز ہے؟ حضرت رابعہ نے درویش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 1 کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ اس حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دے کر رزاق عالم سے سودا کیا تھا، پھر ایک شخص 2 روٹیاں اور دوسرا 5 روٹیاں لے کر آیا، میں نے جان لیا کہ حساب درست نہیں ہے۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر انہیں قبول کر لیا کہ یہ عین حساب کے مطابق ہے اور دینے والے کی شان رزاقی کو ظاہر کر رہا تھا۔ 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے میں تھیں اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی تھی۔ حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا کی صبر و قناعت اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کو ایک سوئی، ایک بال اور ایک موم کا ٹکڑا بھیجا اور کہلوا بھیجا کہ موم کی طرح جہاں کو روشن کرو اور خود کو جلاؤ، سوئی کی طرح ہمیشہ اپنی جگہ پر رہو اور کام کرتے جاؤ، اور پھر بال کی طرح سیدھے رہو تاکہ تمہارے سب کام درست ہوں۔ حضرت رابعہ فرماتی ہیں عورت وہ ہے جو خدا سے دل طلب کرے اور جب دل مل جائے تو دل کو اسے واپس کر دے تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ ایک مرتبہ کچھ بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ تم اللہ کی عبادات کس غرض سے کرتے ہو؟ ایک نے کہا آتش دوزخ کے خوف سے، دوسرے نے کہا جنت کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ خوف و طمع کی عبادت تو بہت بری ہے۔ پوچھا پھر آپ کس لیے عبادت کرتی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی طمع نہیں ہے؟ فرمایا پہلے ہمسائے کی تلاش کرو پھر گھر کی تلاش ہونی چاہیے، اس لیے جنت و دوزخ کا عدم وجود برابر ہے۔ اگر جنت و دوزخ نہ ہوتی تو اس کی عبادت ہی نہ کی جاتی، کتنا ہی اچھا ہو کہ اس کی عبادت اسی کے لیے کی جائے۔ سب خاموش ہو گئے۔ آپ
ایک مرد کامل کی سی عقل رکھتی تھیں، دقیق مسئلہ بھی آسانی سے حل کر دیا کرتی تھیں۔ آپ کی محفلوں میں بڑے بڑے بزرگ تشریف لایا کرتے تھے، جن میں حضرت سفیان ثوری، حضرت مالک بن دینار، حضرت صالح، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہم قابل ذکر ہیں۔ ایک مرتبہ جب رغبت دنیا پر گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم بہتر صوفی ہوتے اگر دنیا کی محبت نہ ہوتی۔ حضرت سفیان نے پوچھا، آپ نے کس چیز میں رغبت دیکھی ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم باتیں بہت کرتے ہو۔ اس سے حضرت رابعہ رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ دنیا کی باتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جو عام لوگ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی علالت کی خبر پا کر حضرت سفیان ثوری آپ کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ کی اتنی ہیبت تھی کہ آپ خاموش رہے اور زبان سے کچھ نہ نکلا۔ آخر آپ کے فرمانے پر سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اپنی صحت کے لیے دعا کیجیے۔ فرمایا کہ جانتے ہو کہ علالت اس کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور پھر ایسا کہتے ہو میں اس کی مرضی کے خلاف اس سے کیوں درخواست کر سکتی ہوں کہ دوست کی مرضی کے خلاف کرنا درست نہیں۔ پوچھا کس چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا 12 برس سے ترکی خورمے کھانے کو دل چاہتا ہے جو بہت ارزاں فروخت ہوتے ہیں، لیکن میں نے نہیں کھائے کہ کنیز ہوں اور کنیز کی کوئی آرزو نہیں ہو سکتی۔ دراصل سچا عاشق تو محبوب کی مرضی میں ہی اپنی خوشی تلاش کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت رابعہ بصری دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ وہ ایک اعلیٰ کردار کی عورت تھیں جنہیں عرب ہو یا عجم سب لوگ جانتے تھے۔ دنیاوی لحاظ سے ہر عیب ان میں تھا، نہ تو وہ خوبصورت تھیں اور نہ ہی کوئی اعلیٰ خاندان کی تھیں۔ وہ ایک غلام تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ کی بھی اچھی نہیں تھیں۔ صرف ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ کی شادی تو ہوئی لیکن وہ اولاد کے قابل نہیں تھیں، بانجھ تھیں، لیکن اللہ کے بے حد قریب تھیں۔ رات کے وقت اپنے خاوند سے پوچھتی تھیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اگر وہ کہتے کہ نہیں تو رابعہ بصری جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی اذان تک اللہ کی عبادت کرتی رہتی، لیکن وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حسن بصری جو کہ بصرہ کے امام تھے خود چل کر اپنی شادی کا پیغام لائے، اس لالچ میں کہ رابعہ بصری کی وجہ سے ان کی بھی بخشش ہو جائے۔ رابعہ بصری نے فرمایا کہ میرے 4 سوالوں کا جواب دے دیں، میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ انہوں نے پوچھا میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ جواب آیا کہ یہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہنے لگیں کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے اٹھائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا تو کسی کے الٹے ہاتھ میں، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں؟ کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ رابعہ بصری کہنے لگی کہ یہ بتاؤ جب اللہ نیکیوں کو تولنے لگے گا تو کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی تو کسی کے گناہ، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں؟ جواب میں کہنے لگے یہ بھی نہیں پتا۔ اچھا یہ بتاؤ جب لوگ پل صراط پار کرنے لگیں گے تو کچھ گزر جائیں گے اور کچھ رہ جائیں گے، میں پار کر لوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی؟ تو کہنے لگے مجھے یہ بھی نہیں پتا جی۔ تو پھر رابعہ بصری نے فرمایا کہ جاؤ، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں ہے۔ ایک دن رابعہ بصری اٹھی سالن پکانے کے لیے تو دیکھا کہ پیاز کوئی نہیں۔ وہ پریشان ہو گئیں کیونکہ نہ ان کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی باپ، نہ ہی کوئی خادمہ۔ افسوس میں پڑی کہ پیاز کہاں سے لاؤں۔ اتنے میں ایک چیل اوپر سے اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے پنجوں میں پیاز تھا۔ جب وہ چیل اوپر آئی ہے تو اس کے پنجے چھوٹے اور پیاز سیدھا رابعہ بصری کی گود میں آ گرا۔ کیونکہ جو اللہ سے دوستی لگاتے ہیں ہم پرندوں کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہیں، جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا اس کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ شریعت کے مطابق شادی کر لیں۔ فرمایا نکاح و شادی اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو، یہاں نہ میرا کوئی وجود ہے اور نہ میں اپنے آپ کی مالک ہوں، اللہ تعالیٰ کی مملوک ہوں۔ یہ سوال اسی سے کیجئے۔ پوچھا اللہ تعالیٰ کو کس طرح جانتی ہیں؟ فرمایا چون و چرا سے تم جانتے ہوگے، میں تو بے چون و چرا جانتی ہوں۔ ایک دفعہ کچھ اور لوگوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے۔ فرمایا اگر 3 فکروں سے مجھے بے فکر کر دیجئے تو میں ضرور شادی کر لوں گی۔ اولاً آیا میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی، ثانیہ بروز حشر میرے دائیں ہاتھ میں ہی نامہ اعمال دیا جائے گا، ثالثاً قیامت کے روز جب لوگ دائیں جانب سے بہشت میں اور بائیں جانب سے دوزخ میں پہنچائے جائیں گے تو مجھے کس جانب سے پہنچایا جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا کو ہی ہے۔ فرمایا تو پھر جسے اتنے عظیم افکار و اغمام پیش ہوں وہ بھلا کیا شوہر کر سکتی ہے؟ ایک دفعہ آغاز موسم بہار میں آپ معتکف ہو گئیں۔ خادمہ نے عرض کیا موسم بہت لطف افروز ہے، باہر آ کر سانع حقیقی کی صنعت کو ہی ملاحظہ فرمائیے۔ جواب دیا میرا کام تو سانے کو دیکھنا ہے،
نہ کہ صنعت کو۔ آپ نے ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سوئی، ایک بال اور ایک موم کا ٹکڑا بھیجا اور کہلوا دیا کہ موم کی طرح جہان کو روشن اور منور رکھو اور خود کو جلاؤ، سوئی کی طرح ہمیشہ اپنی جگہ رہو اور کام کرتے جاؤ، اور پھر بال کی طرح سیدھے رہو تاکہ تمہارے سب کام درست ہوں۔ لوگوں آنکھوں، کانوں اور زبانوں کی طرف سے منزل ربانی تک نہیں پہنچ سکتے، اور نہ ہاتھ پاؤں سے کوئی کام چل سکتا ہے۔ یہ معاملہ صرف دل کے ساتھ ہے۔ کوشش یہ کرو کہ دل بیدار ہو جائے، اور جب یہ بیدار ہو گیا پھر کسی کی بھی حاجت نہیں۔ دل بیدار وہی ہے جو حق میں گم ہو جائے، اور جو اس میں گم ہو گیا اسے پھر کسی یار کی ضرورت نہیں، کہ یہی درجہ فنا فی اللہ ہے۔ فرمایا عورت وہ ہے جو خدا سے دل طلب کرے، اور جب دل مل جائے تو دل کو اسے واپس دے دے کہ اسے حفاظت سے رکھے۔ حضرت صالح قزوینی کا یہ قول سن کر جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے ضرور کھلتا ہے۔ فرمایا کب تک آواز دیتا رہے، کھولے گا کون؟ بند کس نے کیا ہے کہ پھر کھولنے کی ضرورت لاحق ہو؟ صالح نے جو یہ سنا تو حیرت زدہ ہو کر فرمایا کہ مجھے مرد کی جہالت اور عورت کی دانائی پر تعجب ہے۔ ایک شخص رو رو کر ہائے غم پکار رہا تھا۔ آپ نے سن کر فرمایا ہائے بے غمی کہے، اگر غمگین ہوتا تو دم مارنے کی بھی ہمت نہ ہوتی۔ کچھ بزرگ حاضر خدمت ہوئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اللہ کی عبادت کس غرض سے کرتے ہو؟ ایک نے کہا آتش دوزخ کے خوف سے، دوسرے نے کہا کہ جنت کا آرام پیش نظر ہے۔ فرمایا یہ خوف و طمع کی عبادت تو بہت بری ہے۔ پوچھا پھر آپ کس لیے عبادت کرتی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی طمع نہیں؟ فرمایا پہلے ہمسائے کی تلاش ضروری ہے، پھر گھر کی تلاش ہونی چاہیے۔ اس لیے دوزخ و جنت کا عدم وجود برابر ہے۔ اگر جنت و دوزخ نہ ہوتی تو کیا اس کی عبادت ہی نہ کی جاتی؟ کیا اسے اتنا بھی استحقاق نہیں تھا کہ اس کی عبادت اسی کے لیے کی جائے؟ سب خاموش ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے سیدہ رابعہ بصریہ کی آزمائش کی غرض سے کہا کہ خدا نے فضائل مردوں کو بہت دیے ہیں، اور مردوں میں انبیاء بھی بہت ہوئے، کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت نہیں ملا، آپ کو رتبہ ولایت نہیں مل سکتا، پھر بناوٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ نے کہا تمہارا قول درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں آج تک کسی عورت نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے، یا کوئی عورت بھی مخنث ہوئی ہے؟ حالانکہ ہزاروں مرد مخنث ہوئے ہیں۔ ایک بار آپ علیل ہوئیں، لوگوں نے علالت کا سبب پوچھا، آپ نے کہا میرے دل کو بہشت کی طرف توجہ ہوئی تو حق تعالیٰ مجھ پر خفا ہوا، اس کا عتاب میری علالت کا باعث ہے۔ حضرت حسن بصری، حضرت مالک بن دینار اور حضرت شفیق بلخی حضرت رابعہ بصریہ کے ہاں تھے، اور صدق کی بابت آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جسے اس کا مالک مارے اور وہ صبر نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے کہا اس قول سے خودی کی بو آتی ہے۔ پھر حضرت شفیق بلخی نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جسے اس کا مالک مارے اور وہ شکر نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ پھر حضرت مالک بن دینار نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ اس سے لذت حاصل نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے پھر یہی فرمایا کہ اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ ان تینوں بزرگوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے نزدیک تعریف کر چکے، اب آپ بھی کچھ فرمائیں۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جس کو اپنے مولا کا دیدار حاصل ہو اور وہ اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے۔ کوئی شخص مشاہدہ الہی میں اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے تو ہرگز تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں اور ان کو اس کی تکلیف ذرا بھی معلوم نہ ہوئی۔ شیوخ بصرہ میں سے ایک بزرگ حضرت رابعہ کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ کر دنیا کی مذمت کرنے لگے۔ حضرت رابعہ نے کہا معلوم ہوا کہ تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے، کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے۔ قاعدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کو دوست رکھتا ہے اسی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ سیدہ رابعہ شام سے عبادت الہی کو کھڑی ہوتیں اور صبح کر دیتی تھیں۔ فرمایا کہ ہم خدا کا شکر کس طرح ادا کریں کہ اس نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی۔ پھر فرمایا میں اس کے شکر میں کل روزہ رکھوں گی۔ آپ مناجات میں کہتی تھیں اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں تیرا ایسا بھید ظاہر کر دوں گی جس کی وجہ سے دوزخ مجھ سے 1000 برس کی راہ پر بھاگ جائے گی۔ اور فرماتی تو نے دنیا میں جو حصہ میرے لیے مقرر کیا ہے اپنے دشمنوں کو دے دے، اور جو حصہ عقبہ میں میرے لیے رکھا ہے وہ اپنے دوستوں میں بانٹ دے، کیونکہ میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ اور فرمایا میں دوزخ کی خوف سے تیری عبادت کروں تو تو مجھے دوزخ میں جلا، اور اگر جنت کی آرزو کی وجہ سے عبادت کروں تو جنت مجھ پر حرام کر، اور اگر تجھ سے چاہوں تو اپنا جمال مجھے نصیب کر۔ اور فرمایا خدا اگر مجھے دوزخ میں بھیجے گا
میں فریاد کروں گی کہ میں نے تجھے دوست رکھا، دوست دوست کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا۔ غیب سے آواز آئی، اے رابعہ تو ہم سے بدگمان نہ ہو، ہم تجھے اپنے دوستوں کے قرب میں جگہ دیں گے تاکہ تو ہم سے بات کر سکے۔ اور فرمایا، خدا میرا کام اور میری آرزو دنیا میں تیری یاد ہے اور آخرت میں تیرا دیدار، آگے تو مالک ہے، جو چاہے کر۔ ایک شب کو عبادت کرتے وقت رابعہ بصری نے فرمایا، خدایا میرے دل کو حاضر کر یا میری بے دلی کی عبادت کو قبول کر لے۔ جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب ہوا، جو مشائخ آپ کے قریب تھے ان سے آپ نے فرمایا، تم لوگ اٹھ جاؤ اور فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو۔ سب باہر چلے آئے اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ ایک آواز سب لوگوں نے سنی، وہ آواز یہ تھی، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر۔ اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی، لوگ اندر گئے، دیکھا کہ آپ کا وصال حق ہو چکا۔ آپ نے اس دنیا بے بقا سے کوچ فرمایا۔ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا منکر نکیر سے کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا، جب منکرین آئے اور مجھ سے انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے، میں نے کہا کہ پلٹ جاؤ اور خدا سے کہو کہ جب تو نے ایک عورت کو باوجود اس کے کہ تجھے تمام مخلوق کا خیال تھا کبھی فراموش نہ کیا، پھر وہ کیوں کر تجھے بھول جاتی؟ حالانکہ دنیا میں بھی اسے تیرے سوا کسی سے علاقہ نہ تھا، کیوں فرشتوں کے ذریعے اس سے سوال کرتا ہے؟ ناظرین، جب حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کے علاقے میں دھوم تھی تو ایک نوجوان ایک دن شادی کی خواہش لے کر ان کے گھر جا پہنچا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر اندر داخل ہوا تو سامنے کیا تھا اور نوجوان کیسے وہاں سے واپس لوٹا، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ سیرت حضرت رابعہ بصریہ صفحہ نمبر 41 میں لکھا ہے کہ ابتدا میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا۔ وہ آپ کو کوئی غیر مرئی یعنی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرے کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصریہ کے گھر جا پہنچا۔ رابعہ بصریہ کہا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوئے ان کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا، یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھیں۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثنا میں حضرت رابعہ بصریہ نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رابعہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون، میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کی خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصریہ نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے، معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ۔ تو صدقے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب، گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار
توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرے کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کے ماؤں کے سینوں میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ جوان تھا جو حضرت رابعہ بصریہ کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔